जन्नत बेचैनी के आलम रात के तकरीबन 2 बजे पूरे कमरे में टहल रही थी। अभी उसे फरजान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो कब से फरजान को कॉल्स कर रही थी मगर उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं हुआ। काफ़ी वक्त बाद उसे घर में कदमों की आहट सुनाई दी। वो जल्दी से कमरे से बाहर आई तो लॉन्च में खड़े हुए हाशिम मनहा और फरहान को देख के उसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। हाशिम भाई, फरजान किधर हैं? इसने नरमी से हाशिम से पूछा था मगर हाशिम कुछ बता नहीं पाया। हाशिम भाई, मैं आपसे पूछ रही हूँ फरजान किधर हैं? मनहा, मुझे बताओ फरजान किधर हैं? जन्नत मनहा से पूछने लगी मगर मनहा इसे कोई जवाब नहीं दे पाई थी। इनकी आंखों में नमी तैर रही थी। मनहा, फरजान किधर है? मनहा, मुझे बताओ। अब की बार वो चिल्लाते हुए बोली मगर मनहा कुछ बता नहीं पाई थी। चलो रूम में, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहते हुए मनहा ने भीगी हुई आवाज़ में उसके बाजू से पकड़ा और उसे लेके कमरे की तरफ आ गई। लाके उसे बेड पे बिठाया और अगली बात जो मनहा ने बोली वो सुन के वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एकदम से वो झटका खा के बेड से उठ गई और खूनख्वार निगाहों से मनहा की तरफ देखने लगी। मनहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मनहा, देखो, ये बात मुझे तकलीफ़ दे रही है। ऐसा नहीं बोलो। वो रोते सिसकते हुए मनहा को बोल रही थी। अगले लम्हे वो रोते हुए मनहा के सीने से लग गई और जैसे आज उसने ये तैयार कर लिया था कि वो एक मजबूत औरत बनेगी, वो कमज़ोर नहीं रहेगी। इसे बार बार उस शख्स की बातें याद आ रही थीं। उसे पहली दफ़ा पता चला था कि फरजान की हकीकत क्या थी, वो किस चीज़ से ताल्लुक़ रखता था, वो क्या था। ये सब जानने के बाद तो उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। चंद साल बाद बालों की ऊंची सी पानी किए हुए आंखों में तजस्सुस था। निगाहें सामने लैपटॉप पर थीं। मुसलसल वो लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी। जन्नत, तुम्हें इस चीज़ के बारे में कुछ पता चला है? उसने फ़ाइल खोल के उसकी तरफ देखा। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है और फाइनली 5 साल बाद हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए हाशिम की तरफ देखा और वहाँ से उठी थी। इतने में पीछे से मनहा आई। मनहा के लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी मगर वो अभी भी संजीदा थी, अपने काम की तरफ देख रही थी। हाशिम ने उसे आंखें निकाली कि मुस्कुराना बंद करो मगर उसकी मुस्कुराहट गायब नहीं हो रही थी। वो फाइल्स उठाती हुई एक कमरे की तरफ चली गई। आज काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसने की अंगड़ाई ली थी। चलो ठीक है, आज चली जाओ, आप चली जाओ, बाकी सब हम देख लेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चलो ठीक है। ये कहते हुए उसने कलाई में डाली हुई घड़ी की तरफ टाइम देखा था। तकरीबन रात के 2 बज चुके थे। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, घर के सामने गाड़ी रुकी तो सामने ही मुलाजमा ने उसे बताया रूहान को बुखार हुआ पड़ा है। उसकी बात सुन के उसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। आपने मुझे कॉल करके बताना भी बेहतर नहीं समझा? उसने संजीदगी से देखते हुए कहा। मैंने आपको कॉल की थी, आपका नंबर बंद था। अब की बार उसे ये अंदाज़ा हुआ था कि एक मीटिंग में उसने अपना नंबर बंद कर दिया था। उसने मोबाइल ऑन करके देखा तो उसके बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। चलें ठीक है। वो कमरे में आई तो रूहान बेड पे लेटा हुआ था। वो आहिस्तगी से उसके पास आके उसकी पेशानी को और मोहब्बत से कहने लगी, मेरे बच्चे को क्या हो गया? इसके हाथ को पकड़ के चूमा। उसने निगाहें उठा के अपनी माँ की तरफ देखा और उनके सीने से लग गया। मम्मा, मैं आपको सारा दिन मिस करता रहा था, मुझे टाइम ही नहीं देती। वो रोते हुए बोला, नहीं है बच्चे, मैं हर टाइम तो आपके पास ही होती हूँ, बट मुझे दिन को आपका टाइम चाहिए होता है जब आपके बाबा आ जाएंगे ना, फिर आपकी मम्मा सारा टाइम आपको ही देगी। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। हमेशा आप मुझे ये कहती हैं, कितने अरसे से आप मुझे बस यही बोल रही हैं कि बाबा आ जाएंगे, बाबा आ जाएंगे। बाबा नहीं आते, वो मुंह बनाते हुए बोला। उसकी बात सुन के मुस्कुराते हुए उसके साथ लेट गई थी। उसके सोने के बाद वो कमरे में आई। अपना कोट उतार के उसने सोफे पे फेंका था। अपने बालों को पोनी से आज़ाद करते हुए उसने अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचा और सर नीचे गिराए अपनी आंखें बंद की तो एक माजी की झलक उसकी आंखों के सामने घूमने लग गई थी। आज भी वो रूहान के साथ वापस सवात जाना चाहती थी, जहाँ पे वो ज़िंदगी के इन खूबसूरत दिनों को एक दफ़ा फिर से इंजॉय करना चाहती थी। वो दिन जिन्हें वो कभी भूल ही नहीं पाई थी और 5 सालों से उसके साथ थे। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, सोना चाहती थी। इसने कमरे की लाइट ऑफ की तो अचानक से उसे बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। उस वक्त मुलाजमा भी जा चुकी थी और वो घर में अकेली ही मौजूद थी। गार्ड्स वगैरह तो बाहर थे
اس نے آہستگی سے آ کے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک اسے ایک پرچھائی سی نظر آئی تھی، جیسے گھر میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ کون ہے؟ اچانک وہ باہر کی طرف جانے لگی، دیکھنے لگی، مگر وہاں سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ کون ہے؟ آپ کی بات دوبارہ سے وہ بولی۔ اس کے اندر ڈر، خوف، ہر چیز ختم ہو چکی تھی، بس اس کی آنکھوں میں ایک جنون ہوتا تھا، ایک غصہ ہوتا تھا، ایک سنجیدگی ہوتی تھی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ دل سے آخری دفعہ کب مسکرائی تھی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ مسکرا کے باتیں کرتی تھی، مگر وہ آج تک خوش نہیں ہو پائی تھی۔ فرزان یوسفزئی آج بھی اس کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا تھا۔ اس کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو تم ہاشم؟ اس نے سر اٹھا کے ہاشم کی طرف دیکھا تھا۔ ہاشم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بس مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ ہاشم تم کیا کبھی جنت کو حقیقت نہیں بتاؤ گے؟ نہیں، میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا، تب تک نہیں بتاؤں گا جب تک کہ حقیقت خود جنت کے سامنے نہیں آئے گی، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب حقیقت خود جنت کے پاس آئے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا سچ میں؟ وہ ایک دم سے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں سچ میں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ حقیقت جنت کے سامنے آئے گی؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہاں مجھے یقین ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے، بہت جلد۔ وہ مسکرایا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے وجود پہ وہ عجیب سا لمس محسوس کر رہی تھی۔ رات اسے یاد تھا کئی دفعہ اس نے کچن میں پانی پیا تھا اور وہ وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہی تھی، مگر اب جیسے ہی اسے ہوش آئی تھی تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پھیلی ہوئی یہ عجیب سی مہک کچھ عجیب سا تھا۔ یہ صبح اسے کوئی نارمل صبح نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگی تھی، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے سر کو مسلا تھا کہ میں اگر کچن میں گری تھی تو پھر مجھے یہاں تک کون لے کے آیا؟ کچھ بھی اسے ٹھیک سے یاد نہیں آیا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ ارد گرد کمرے کو دیکھنے لگی۔ اچانک اسے سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ایک گھڑی نظر آئی تھی جو کسی لڑکے کی لگ رہی تھی۔ وہ گھڑی کو دیکھنے لگی، آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ تو کیا کوئی آیا تھا یہاں پہ؟ کیا کسی نے مجھے بے ہوش کر کے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی تھی، بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی، اور جلدی سے وہ باہر کی طرف گئی۔ اس نے سارے CCTV چیک کیے پورے گھر کے، مگر اسے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ مگر یہاں یہ کیا مسئلہ ہے؟ سامنے بیٹھے ہوئے گارڈز کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا پرابلم ہے؟ 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک یہاں کی CCTV آن نہیں تھے، کسی نے بند کر دیے تھے، اس کے بعد آن کیے ہیں۔ کیا مطلب؟ تمہیں پتہ ہے اس گھر کے بارے میں، ان خفیہ کیمروں کے بارے میں؟ کوئی بھی نہیں جانتا، یہاں تک کہ ان کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا۔ پھر کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ یہ تو مجھے خود نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ یہاں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ یہاں تو کوئی ایسا انسان آیا ہے جیسے اس گھر کے بارے میں اچھی طرح پتہ ہے، صرف وہی انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جدید ٹیکنیک کے کیمرے یہاں پہ فنگر پوائنٹس لگے ہوئے ہیں بہت جگہ پہ، اور یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ یا تو کوئی ایسا انسان آیا ہے جو کوئی بہت بڑا ہیکر تھا، یا پھر کچھ ایسا ہے جس کے فنگر پرنٹس یہاں پہ لگے ہوئے تھے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا مطلب؟ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اس نے غصے میں سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھا اور باہر آئی ہاشم کو کال کرنے لگی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ہاشم نے اس کی کال پک نہیں کی تھی اور وہ بیسمنٹ میں پہنچ گئی۔ صبح صبح اسے بیسمنٹ میں دیکھ کے ہاشم کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاشم، رات کو کوئی میرے گھر میں موجود تھا اور تقریباً 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک میرے گھر کے سارے کیمرے CCTV فوٹیج ڈسیبل کر دی گئی تھی، اور اب مجھے نہیں پتا یہ کس نے کیا ہے، اور کسی ایسے انسان نے کیا ہے جو میرے گھر کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ ہاشم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بارے میں انفارمیشن لیتا ہوں، پتہ کرواتا ہوں، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ مگر ہاشم پھر بھی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایسی کوئی تفتیش نظر نہیں آ رہی تھی جس سے یہ اندازہ ہو پاتا کہ اسے کچھ ٹینشن ہوئی ہے یا پریشانی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جنت، کیا ہم اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس نے جنت کی طرف دیکھا تو جنت کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری، کامیاب نہیں ہوں گے تو مر تو جائیں گے نا، آخر میں بھی تو یوسفزئی بیسمنٹ سے کچھ وفا نبھانا چاہتی ہوں۔ وہ ہنسا تھا جیسے آلیان نے نبھائی تھی۔
आलियान का नाम उसके अलावा पे सुन के वो हंसा था। मतलब आलियान की मौत का भी तुम्हें अच्छी तरह पता है? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं पता, बस फरजान के लिए बहुत तकलीफ़ दे थी। जिस रात आलियान की मौत हुई थी, पीछे से आती हुई मना के लबों की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई थी और फ़ौरन से वहीं से वापस मुड़ गई थी। और हाशिम ने आज भी उसकी आंखों में मोहब्बत देखी थी और ये चीज़ शायद हाशिम के लिए तकलीफ़ दे थी। इतनी मोहब्बत देने के बावजूद भी वो आज तक मन्हा के दिल से उसको निकाल नहीं पाया था कि वो मन्हा के दिल से आलियान को नहीं निकाल पाया। जाओ उसे देखो जाके। हाशिम को वो नोट कर चुकी थी और मन्हा को भी नोट कर चुकी थी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाकी की देख लेता, नहीं तुम फ़िलहाल इसके पास जाओ। ये कहते हुए जन्नत आगे की तरफ चली गई थी। हाशिम इसके पास आया तो वो खिड़की के पास खड़ी हुई थी। आज से 4 साल पहले जैसा ये बेसमेंट था, जो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। और ये कोई खुफिया बेसमेंट नहीं रहा था। यहाँ कई लोग आते जाते थे, बहुत बड़े बड़े लोग, न जाने कितने बड़े बड़े गैंगस्टर यहाँ पे आ चुके थे, मगर किसी को ये अंदाज़ा नहीं हुआ था कि यहाँ पे हकीकतन क्या होता है, यहाँ पे किन किन लोगों की तबाही का सामान मौजूद है, ये तो कोई भी नहीं जानता था। वो खिड़की के पास खड़ी हुई दूर दूर तक के मनाज़र को देख रही थी। जब हाशिम ने आहिस्तगी से उसे पीछे से अपने हसार में लिया तो वो फ़ौरन से डरते हुए अपनी आंखों में से बहने वाले आंसुओं को साफ़ करने लगी। क्या हो गया, क्यों मुझे तकलीफ़ देती हो? उसे अपनी तरफ करता हुआ बोला। उसकी आंखों में से बहने वाले आंसुओं को साफ़ किया। नहीं, मैंने भुला आपको क्यों तकलीफ़ देनी है, मैंने कभी आपको तकलीफ़ देने के बारे में सोचा भी नहीं। वो संजीदगी से बोली, ऐसा तुम कर रही हो और बार बार तुम मुझे तकलीफ़ दे रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तुम आलियान को याद क्यों करती हो? मैं उसे भूल नहीं पाती, याद नहीं करती, बस भूल नहीं पाई कभी। क्या मेरी मोहब्बत में कहीं कोई कमी रह गई है? बताओ मुझे। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ बोला। बिल्कुल वो पीछे शीशे की विंडो के साथ लगी हुई थी और अचानक से विंडो के पास से गोली अंदर की तरफ आई थी और सीधा सामने वाली दीवार पे जा लगी थी। बिल्कुल उसके करीब से गुजरी थी, जैसे निशाना उसे बनाया गया था, मगर निशाना ठीक से लगा नहीं था। वो फ़ौरन से उसे खींच के अपने सीने से लगा गया था और इस दीवार पे लगी हुई गोली को देखता हुआ उसे लेके साइड पे हो गया। मगर इसके बाद कोई फायर नहीं हुई और वो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स को देखने लगा था, क्योंकि गोली किसी और बिल्डिंग से चलाई गई थी। इसने चारों तरफ देखा और फ़ौरन से सारी सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया था। आज पहली दफ़ा मन्हा को खौफ महसूस हुआ था। वो कभी इन सब चीज़ों से डरी नहीं थी, मगर आज वो कप कपाई थी, क्योंकि उसने मौत को बहुत करीब से देखा था। सामने वाली दीवार की भी वो गोली शायद आर पार हो चुकी थी। वो चलता हुआ उसके पास आया। ठीक हो तुम? सब कुछ ठीक है? नरमी से पूछा तो वो इस बात में सर हिला गई। चलो फ़िलहाल ये वार तो ऐसे खाली नहीं गया, यहाँ से निकलो। इसने तमाम सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया था। इतने में जन्नत भी आ गई थी। क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना? नीचे वाले पोर्शन में ही फायरिंग की गई है। हाँ, और जिसने भी की है इसका भी मुझे अंदाज़ा है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने नरमी से उसे समझाया तो वो कहने लगी, चलो ठीक है, फ़िलहाल परेशान मत हो। इन्हें हौसला दिया था। आज रात तकरीबन 12 बजे के बाद हम लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला होगा। वो हंसी थी। जन्नत, क्या तुम वाकई मरने के लिए तैयार हो? तुम्हें क्या वाकई में लगता है मैं मर जाऊंगी? हाशिम कहने लगा, तुम्हें कोई मौत के मुंह से भी निकालने आ सकता है। और हाशिम की बात सुन के वो उलझी थी। क्या मतलब? इसने निगाहें उठा के हाशिम की तरफ देखा। कौन मुझे मौत के मुंह से निकालने आएगा? इसके लबों पे एक संजीदा सी मुस्कुराहट बिखरी थी। मतलब कि हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम आ जाएंगे। वो मुस्कुराया था, जबकि वो जानता था कि इस मिशन में सिर्फ जन्नत अकेली नहीं है, इसके पीछे कोई और भी मौजूद है। देखो, हमें इस बेसमेंट को तबाह नहीं करना, वहाँ पे किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। बस हमने वहाँ से इन लोगों को निकालना है और इसके बाद सारे सबूत हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे, जिसके बाद शेख की तबाही होगी। वो संजीदगी से बताते हुए गाड़ी ड्राइव कर रही थी। इसके पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थीं और वो एक एक गाड़ियों के अंदर से निकलते हुए इसके पीछे पीछे आ रहे थे, इर्द गिर्द थे और वो बेसमेंट के अंदर दाखिल हो चुके थे। सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे और सबसे खुफिया कमरा, जिसके बारे में न जाने कितनी मुश्किलों के बाद पता चला था। जैसे ही वो लोग इसके अंदर दाखिल हुए तो हर तरफ से गोलियों की बौछार हो गई।
جیسے پہلے سے معلوم تھا کہ یہاں پہ وہ آنے والی ہے اور اس کے پلان کا کوئی ستیہ ناش کر چکا تھا۔ کسی نے پہلے ہی سب کچھ تباہ کر دیا تھا اور وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مڑ کے ہاشم کی طرف دیکھا، انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا مگر اسے اکیلا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے تھے۔ اس نے غصے میں وہاں سے سب کو جانے کا کہا۔ وہ نیچے کی طرف چلے گئے مگر اگلے ہی لمحے کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے مار رہی تھی مگر گویا ایسے معلوم ہوا تھا جیسے اس کے ہاتھ فولادی ہوں، وہ لوہے کا بنا ہو۔ اسے اپنے بازو پہ درد کی ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے کوئی انجیکشن لگایا گیا تھا۔ جب اسے ہوش آئی تو کسی بہت ہی بڑے ہال میں وہ موجود تھی جہاں بالکل اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور اس کے بعد اسے یکے بعد دیگر ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی داخل ہوتا ہی جا رہا ہے۔ کمرے کی ساری لائٹس آن ہو چکی تھیں۔ یہ دیکھ کے وہ ڈر گئی تھی۔ ان سب کے ہاتھوں میں گنز موجود تھی اور وہ آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے پاس کوئی بھی مت آنا، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ شیخ تمہارا قصہ میں تمام کر کے رہوں گی، جہاں بھی ہو سامنے آ جاؤ۔ ان سب کے درمیان سے اسے آتا ہوا شیخ دکھائی دیا تھا۔ لبوں پہ ایک مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ تم شیخ زید المختوم کو ہلانا چاہتی تھی۔ تم لوگ تو کل کے آئے ہوئے بچے ہو، مجھے تو کئی سال ہو گئے ہیں یہاں پہ دبئی کے گینگسٹر پہ راج کرتے ہوئے۔ تم لوگ کل آ کے مجھے آج ہرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آج تم اتنے گارڈز کے سامنے اپنی عزت کو تار تار ہوتا ہوا دیکھو گی۔ لڑکی یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس کے لبوں کو دھیرے سے چھوا۔ اس کے ہاتھ اس کے لبوں کو چھوئے ہی تھے جب پیچھے سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی اور اگلے ہی لمحے سفید فرش پہ خون کے قطرے گرنے لگے۔ سارے گارڈز پیچھے ہو چکے تھے اور اب کی بار اس کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ وہ نقاب پوش اپنا نقاب اتارتا ہوا آگے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کو پیچھے سے پکڑ کے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس کے اوپر جھکا ہوا کہنے لگا، بولا تھا نا ایک پٹھان کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی سزا یہ ہے، باقی تمہارے گینگ کی، تمہارے گناہوں کی، تمہاری ہر ایک سزا تو بعد میں ہوگی، لیکن جو ابھی گولی چلی ہے یہ صرف اور صرف ایک پٹھان کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی سزا ہے، اسے چھونے کی سزا ہے۔ باقی سزائیں تو میں تمہیں بعد میں دوں گا، مگر ابھی تم میری غیرت پہ، میری عزت پہ وار کرنے لگے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے فرزان یوسف زئی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ نشانات تو بہت زیادہ بنے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی مونچھیں، داڑھی اور اس کے گرے رنگ کی آنکھوں میں غصہ، نفرت اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ آج سے 5 سال پہلے مجھے بم سے اڑایا تھا نا، دیکھو میں اڑ کے بھی واپس آ گیا ہوں۔ اتنا آسان تھا کیا فرزان یوسف زئی کا قصہ ختم کرنا؟ اگر فرزان یوسف زئی کو مارنا اتنا آسان ہوتا تو آج سے کتنے سال پہلے میرا قصہ تمام ہو چکا ہوتا۔ کتنے بیسمنٹ تمہارے تباہ کیے، کتنا تمہیں میں نے برباد کیا، اور آخری تباہی تمہاری موت ہوگی جو پوری گینگسٹر کی دنیا کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اور ایک لمحے کے لیے وہ لڑکی مکمل طور پہ کمزور ہو چکی تھی، جیسے اس کی ساری طاقت کہیں غائب ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی طاقت اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کا محافظ، اس کو بچانے والا۔ وہ بالکل بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے شیخ کے زخمی وجود کو گارڈز کی طرف پھینکا تھا اور اسے حیرت ہو رہی تھی۔ وہ شخص دوہری چال چل گیا تھا، اپنے گارڈز کو اس کے پاس بھیج کے اس کے گارڈز تک کو وہ خرید چکا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھا، آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں کو کھولنے لگا تھا، جیسے جیسے اس کے ہاتھ، اس کا لمس اس کے وجود سے ٹکرا رہا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا تو وہ جانتی تھی، ہاشم نے کوئی کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ، اس کی موت کو لے کے، مگر وہ زندہ ہوگا اس چیز کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، کیونکہ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے دھماکے میں اس کی راکھ تک اڑ گئی تھی، کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ مگر کہیں نہ کہیں اس کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ وہ زندہ ہے، وہ کبھی نہ کبھی تو لوٹ کے آئے گا، اور آج وہ آ گیا تھا۔ آہستگی سے اس کے بازوؤں کو کھولا۔ چلو اس نے کوئی بات نہیں کی، اس کے چہرے پہ غصے اور سنجیدگی سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ وہ ایک دم سے خود کو ہوش کی دنیا میں واپس آئی، اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے میرا کام کرنے دو، جاؤ یہاں سے، تمہیں درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود بھی کر سکتی تھی۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز، یہ سب کچھ فرزان یوسف زئی کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس انداز میں اس کے ساتھ بیہیو کرے گی یا ایسے اس کے ساتھ پیش آئے گی۔ تم گھر جاؤ، میں لوٹ کے آ چکا ہوں، باقی کا مشن میرے حوالے، اتنا تم نے کیا، اس کی داد تمہیں بعد میں دی جائے گی۔
یہ کہتے ہوئے وہ ڈرائیور کے ساتھ اسے واپس جانے کا کہنے لگا۔ وہ بجائے گھر جانے کے سیدھا بیسمنٹ میں آ چکی تھی، کیونکہ وہ اور بھی بہت طریقے سے سب کچھ تباہ کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ وہ جیسے ہی بیسمنٹ میں آئی تو آگے ہاشم کھڑا ہوا تھا، جس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ فائنلی تم اپنے مشن میں کامیاب ہو ہی گئی ہو۔ مگر اس نے ہاشم کی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، بہت زیادہ غصہ ہو، کیونکہ میں نے حقیقت تمہیں بتائی نہیں تھی، کیونکہ یہ حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اگر شیخ کو شک ہوتا وہ زندہ ہے تو کبھی ہم اس کو پکڑ نہیں پاتے۔ وہ LCD کو آن کر چکا تھا اور پورے بیسمنٹ میں صرف ایک ہی نیوز کی گونج تھی، شیخ کی تباہی کی گونج، شیخ کی موت کی گونج۔ مطلب وہ شیخ کو مار چکا تھا اور یہ نیوز جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اس نے گینگسٹر کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ فرزان یوسفزئی آج وہ ہر ایک نیوز چینل پہ آ رہا تھا۔ 4 سے 5 سال پہلے مرنے والا وہ ڈان فرزان یوسفزئی سے ایک گینگسٹر کا بے تاج بادشاہ، جس نے ہمیشہ اچھائی کے لیے کام کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ گندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اگلے ہی لمحے اسے حیرت تب ہوئی تھی جب وہ اپنے آپ کو بھی نیوز چینل پہ آتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ فرزان یوسفزئی سے اس کی بیوی اور تقریباً وہ سبھی لوگوں کی تصاویر چل رہی تھی۔ پہلے کئی سالوں میں اس کی گئی محنت، وہ لمحے نہ جانے وہ کیسے ریکارڈ تھے، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر انسانیت کے لیے کیے گئے ان کے کام اور اس گندگی کو، ان غلط کاموں کو، اسمگلز کو ختم کرنے کا ان کا مشن آج کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ آج ایک بہت بڑا گینگسٹر جسے وہ لوگ تباہ کر چکے تھے، بہت بڑا ڈان جس کا اب نام تک ختم ہو چکا تھا، اور ہر نیوز چینل پہ ایک ہی بات تھی، نہ جانے کتنے لوگ باہر انتظار کر رہے تھے۔ نیوز چینلز والے اینکرز نہ جانے کون کون تھا، مگر وہ باہر جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں واپس گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ پیچھے والے ایک دروازے سے نکل کے واپس گھر آ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر آئی تو سامنے ملازمہ کے پاس روحان تھا۔ وہ روحان کے پاس آ کے بیٹھی، ماما بابا واپس آ گئے نا؟ یہ بابا ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ٹی وی کی طرف دیکھا تھا، بابا نے کتنا بڑا کام کیا، وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں یہ آپ کے بابا ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ آپ اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ اس بچے کو ان سب کے درمیان نہیں لانا چاہتی تھی، نہ اسے کچھ بھی بتانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ابھی سوال جواب کرنے لگ جائے گا۔ اس وجہ سے ملازمہ کو کہہ کر اسے اندر بھجوا دیا تھا، اور وہ خود حیران تھی، ابھی تک وہ یہ چیز قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ شخص واپس آ چکا ہے۔ وہ بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سامنے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل نارمل انداز میں اس کے سامنے آیا تھا، چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آیا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے ایسے بولا تھا جیسے 2 دن کی کوئی چھٹی لے کے گیا تھا اور آج آ کے اسے پوچھ رہا تھا۔ اس پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ اگر وہ زندہ تھا تو اس کے سامنے کیوں نہیں آیا؟ اتنے سالوں کے اس کے اندر تڑپ تھی، آج وہ اسے آزمانے کے لیے واپس آیا تھا۔ کیا وہ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس سے زیادہ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول دی اور باہر کے مناظر کو دیکھنے لگی تھی۔ پورا شہر روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے سائڈ پہ کرتا ہوا کھڑکی بند کی اور آہستگی سے کھڑکی کے آگے پردے کر دیے۔ اس کے ساتھ گزاری گئی آخری رات، جو شاید اس نے سوات کی ان حسین وادیوں میں گزاری تھی۔ اس رات کے بعد وہ آج اس کے قریب تھا، اس کے پاس تھا۔ وہ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا آہستگی سے اپنے قریب کر گیا۔ وہ کپ کپانے لگی تھی، بالکل ایسے ڈر رہی تھی جیسے آج سے نہ جانے کتنے سال پہلے جب پہلی دفعہ وہ اس کے پاس آئی تھی اور اس نے اپنے بازوؤں کے حصار میں اسے لیا تھا۔ جیسے تب وہ ڈری تھی، آج بھی بالکل ویسے ہی وہ ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی، اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ نرمی سے پوچھنے لگا، مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ پاکستان جانا ہے کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہمارا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن یہاں میں میڈیا کا یا کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ میں کچھ لمحے کے لیے منظر سے غائب ہونا چاہتا ہوں۔ کہ ہم پاکستان جائیں، وہاں جا کے خوبصورت سی زندگی کی شروعات کرتے ہیں؟ آپ یہ سب کچھ چھوڑنے لگے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے اس نے سوال کیا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں جبکہ تم خود یہاں پہ قدم رکھ چکی ہو؟ وہ نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، جیسے وہ سالوں بعد مل نہیں رہے تھے۔ وہ اتنا نارمل کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ خود حیران تھی، اور وہ بھی اتنی نارمل تھی، اسے خود سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیوں اتنی نارمل تھی۔ کیا اسے یقین تھا؟ اسے یہ شک تھا کہ شاید وہ کبھی واپس آئے گا، مگر اتنا یقین نہیں تھا جیسے وہ یقین سے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔
نہ جانے کیوں وہ اب اپنا ضبط کھو چکی تھی۔ ایک دم سے وہ اس کے سینے سے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اس کے آنسو اس کی شرٹ کو بھگونے لگے تھے۔ اس نے شدت سے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا، بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ کیوں اتنے سال آپ نے مجھے تکلیف دی ہے؟ ہر لمحہ میں ایک اذیت اور تکلیف سے گزرتی تھی، روتی تھی، بتائیں مجھے، وہ چلاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اسے خود سے الگ کرنا چاہ رہا تھا مگر وہ الگ نہیں ہوئی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ اس بارے میں فی الحال یہاں پہ تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز۔ میں کئی بار یہاں پہ آ چکا ہوں تمہاری نیند میں۔ میرے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں ہے، تمہارے لیے نیا ہوگا، مگر میں تو ان 4 سالوں میں تمہارے ساتھ جڑا رہا ہوں۔ میں جس کنڈیشن میں تھا، جس حالت میں تھا، بس میں تمہیں بہادر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال میں تمہیں یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہوں، یہاں پہ نہیں رکھنا چاہتا۔ سب سے بڑا مشن میں کمپلیٹ کر چکا ہوں، اور یہی شاید میرے لیے سب سے بڑا تھا۔ اس کے بعد اپنی ہر چیز کو واپس نارمل روٹین میں لانے سے پہلے میں تمہیں یہاں سے فی الحال کچھ لمحے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا میں تمہارے ساتھ خوبصورت سے زندگی گزار سکتا ہوں؟ یہ 4 سال مسلسل میں نے اس مشن کو کمپلیٹ کرنے میں لگا دیے ہیں، تم سے دور رہ کے، اپنے بیٹے سے دور رہ کے، اور بہت چیزوں سے دور رہ کے۔ اس وقت میں نے بھی ایک اذیت اور تکلیف صحیح ہے برداشت کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے سینے سے لگا گیا تھا، اس کے چہرے پہ بوسہ دیا، اور وہ روتی رہی تھی۔ وہ اس کے بازوؤں سے پکڑ کے اسے اپنے بیٹے کے کمرے میں لے کے آئی، جہاں پہ روحان سو رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس نے 4 سالوں میں کتنا آپ کو یاد کیا؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ 4 سال جب اسے ضرورت تھی باپ کی، جب وہ پیدا ہوا تھا، اور ان 9 ماہ میں مجھے آپ کی کتنی ضرورت تھی، آپ کو اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ناراض تھی، اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی، اور ایک دفعہ پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کے سوات کی ان حسین وادیوں میں آ چکا تھا جن سے اسے محبت نہیں تھی، عشق ہو گیا تھا، اور وہ ان وادیوں میں دوبارہ آنا چاہتی تھی مگر آ نہیں سکی تھی۔ ان 4 سالوں میں اس کے پاس بہت سے ایسے موقع آئے تھے جب وہ ان وادیوں میں آ سکتی تھی، مگر وہ نہیں آئی، کیونکہ یہاں اس کی یادیں جڑی ہوئی تھیں، وہ حسین یادیں جن کو وہ اب تازہ کرنے کے لیے آ چکے تھے۔ اس نے روحان کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، اس کے گھر کا دروازہ کھولا تھا جس کو وہ پہلے ہی کہہ کے صاف کروا چکا تھا۔ گھر مکمل طور پہ صاف تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک کمرے میں اپنے بیٹے کو لٹایا، اس کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے باہر کی طرف لے کے آیا تھا۔ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کہیں بھی نہیں، یہ کہتے ہوئے کھڑکی کے پاس لا کے اسے کھڑا کر دیا۔ کھانا وغیرہ تو وہ پہلے ہی باہر سے کھا کے آ چکے تھے، بس یہاں کھڑکی کے پاس بیٹھ کے تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کرسی کو کھینچ کے بیٹھ گیا تھا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا تھا، بس اس کی محسوس کر رہا تھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، میں کتنی تکلیف سے گزری ہوں، آپ کو کھونے کا خوف، آپ سے دور جانے کا خوف، یہ سب کچھ مکمل طور پر مجھے برباد کر گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، لیکن اب تو میں تمہارے پاس لوٹ کے آ گیا ہوں نا، اب تو میں نے کبھی تم سے دور نہیں جانا، میں نے ہمیشہ تمہارے پاس رہنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے محبت سے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا تھا۔ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے وجود پہ چلتا ہوا محسوس کر رہی تھی، مگر کچھ بتا نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کچھ بہت تکلیف دے رہا تھا، آپ سے دور رہنا، اور اب آپ کا یوں اچانک 5 سال بعد لوٹ کے آ جانا ہے، یہ سب کچھ مجھے خواب کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، یوں ہی اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو گئی۔ آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا تھا۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا ان لمحوں میں کتنی اذیت اور تکلیف سے گزرا ہوں، تم لوگوں کو بچانے کے لیے، تم لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے میں نے کس کس اذیت کو اپنے گلے سے لگایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے لٹاتا ہوا اس کے پاس سے اٹھنے لگا تو اس کے بازو کو پکڑ گئی تھی۔ آج آپ کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ آج آپ کو میرے پاس نہیں سونا کیا؟ آج بھی تو وہی موسم ہے، وہی لمحے، وہی سب کچھ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے لبوں سے لگا چکی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آ کے لیٹ گیا تھا، اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ لیا تھا۔ وہ کمزور لگ رہا تھا، بہت زیادہ کمزور۔ اسے اس چیز کا اندازہ ہو رہا تھا، آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ چکی تھی، اتنی نیند کے باوجود بھی اب اسے
उसकी नींद उड़ने लगी थी। इसकी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में से अगले ही लम्हे आंसू बहने लगे थे। क्या हुआ है आपको? वो मज़ीद उसके करीब होकर बैठ के उसके आंसुओं को साफ करने लगी। बताएं ना मुझे, आप रोने क्यों लग गए हैं? इसके बाद वो कुछ बोला नहीं था, बस उसकी गर्दन के अंदर अपना चेहरा छुपाता वो बहुत बुरी तरह से रोने लग गया। बच्चों की तरह रो रहा था। बताओ हुआ क्या है, कुछ बोलो ना। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए उसकी पेशानी को चूम चुकी थी। मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं नहीं आपको ऐसा रोता हुआ देख सकती, प्लीज़ मुझे बताएं। ये कहते हुए उसकी पेशानी को चूम गई थी, मगर वो यूं ही रोए जा रहा था। उसका वजूद कांप रहा था। मैं कमज़ोर हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। पता नहीं मुझे किस चीज़ ने कमज़ोर कर दिया। इन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, तुम सोच भी नहीं सकती। आप मुझे कुछ बताएं तो सही। वो कुछ बोला नहीं था, वो कुछ छुपा रहा था, कुछ ऐसा छुपा रहा था जो उसे बताना नहीं चाह रहा था। आप बताएं ना मुझे। उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए बोली, शायद पहले मैं तुमसे दूर नहीं गया था, शायद अब की बार मैं तुमसे दूर चला जाऊं। नहीं, ऐसे नहीं बोलें। इसका दिल कांप गया था। उसकी बात सुन के उसके हाथों को पकड़ के अपने लबों से लगा गया था। वो उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए उसे यूं ही देखे जा रही थी, दीवानों की तरह देख रही थी। उसके करीब हो गई, उसकी गोद में अपना सर रख के कहने लगी, मैं बहुत बहादुर बनी हूँ। आपकी जुदाई ने मुझे बहादुर बनाया है, लेकिन आपका वापस आना मुझे वैसे ही कमज़ोर कर गया है जैसे मैं आपके रहमो करम पे पली हूँ। आपने मुझे क्या बोला था कि मैं सब कुछ भूल जाऊं? मैंने ऐसा ही किया था, मैं सब कुछ भूल गई थी। आपने मुझे बोला था, बस इतना समझो कि तुम मेरी गोद में पैदा होके आई हो, और मैंने ख़ुद को यही समझा था। और जब आप मुझे छोड़ के गए थे तो मैंने ख़ुद को यतीम समझा था। मुझे पहली दफ़ा इस दिन का अंदाज़ा हुआ था कि आज मैं यतीम हुई हूँ। उसकी गोद में सर रखते हुए लेटी हुई थी, मगर वो उसे लिटाता हुआ उसके करीब आ गया था। जैसे आलियान की मौत पे मैंने तुम्हारी कुर्बत में सुकून हासिल किया था, शायद मुझे वो कुर्बत चाहिए। उस वक्त ये कहते हुए उसके और अपने दरमियान के फासले ख़त्म करने लगा। तमाम तर कुर्बत ख़त्म हो चुकी थी। वो उसके करीब था, बहुत करीब उसके ऊपर छाया हुआ था। 5 सालों की तड़प उसके अंदर थी, आज वो ख़त्म हो रही थी, मगर कहीं ना कहीं एक अजियत और तकलीफ़ थी, और वो तमाम तर फासले मिटा गया। इन हसीन वादियों के दरमियान वो एक हसीन रात थी। बाहर ठंड और हल्की हल्की होती बारिश में वो उसे अपने बाजुओं के हसार में लिए हुए था। सुबह जब उसकी आँख खुली तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। वो फ़्रेश होकर किचन की तरफ चली गई, उसके लिए नाश्ता बनाया। सबसे पहले उसका पसंदीदा कव्वा बनाया था, लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वो उसके पास आया तो उसे उसके पसंदीदा लिबास में वो नज़र आई थी। अपने पसंदीदा लिबास में देख के उसके लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो चलता हुआ उसके पास आया, उसे अपने बाहों के हसार में लिया। मतलब इतनी जल्दी मेरी बात का असर हो गया है? पता था मैं तुम्हें इस लिबास में देखना चाहता हूँ। उसकी गर्दन को पीछे से छूता हुआ बोला। अचानक उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी, बाबा, बाबा जानी। रूहान पीछे से आ रहा था। रूहान को देखते ही उसने मुस्कुराते हुए जाके अपने बेटे को उठा लिया। बाबा जान, वो बाहर मैं अभी निकला था ना, वहाँ पे एक चाचू खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे प्यार भी किया, उन्होंने मुझे ये चॉकलेट्स भी दी हैं। उसने मुस्कुराते हुए वो चॉकलेट्स दिखाई तो उसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। कौन सा आपका चाचू बाहर था? वो शायद अभी भी बाहर खड़े हों। अच्छा ठीक है, हम उसके चाचू को देख के आते हैं। कौन सा? उसके चाचू को मिल गया था। आप हमारे लिए बेगम नाश्ता बना दो, जैसे वो दोनों एक नॉर्मल मियाँ बीवी हों। वो जैसे ही बाहर आया तो यूसुफ खड़ा हुआ था, मुस्कुराते हुए कहने लगा, बड़ा अच्छा तुम्हारा अक्लमंद बच्चा है। मैंने बाप को बुलाने का कहा, फ़ौरन से बाप को बुला के ले आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन तुमने गलत तरीके से बाप को बुलाने का कहा। ये कहते हुए वो उसके पास आया और उसे अपने गले से लगा लिया था। इस दफ़ा भी आने से पहले नहीं ना बताया, यूँ अचानक क्यों आ जाते हो? बस अचानक आ जाता हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला था। बाबा जान तुमसे मिलना चाहते हैं। बाबा जान तुम्हें याद कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। क्या एक दफ़ा भी नहीं मिलोगे? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। चलो फिर आज शाम की दावत तुम्हारे घर है, हम सारे फैमिली वाले आने लगे हैं। वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब? मैं यहाँ किसी को भी नहीं आने दूँगा। बाबा जान आना चाहते हैं तो तुम्हें आने की इजाज़त देनी होगी। हर चीज़ अपनी जगह पे, लेकिन बड़ों का एहतराम तो याद रखो ना। वो खामोश हो गया, दोबारा कुछ बोला नहीं।
وہ واپس آیا تو ٹیبل پہ ناشتہ لگا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ بولا نہیں تھا، بالکل خاموش لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ناشتہ کرنے کے بعد وہیں بیٹھی روحان کو بھی ناشتہ کروانے لگی، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بھی باتیں لگی ہوئی تھیں، مگر وہ خاموش تھا۔ اس کی خاموشی اسے الجھانے کے لیے کافی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے جناب، آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو میں زبردستی تو آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے، بس رات کو اس کے چچا جان کی فیملی اس کے گھر میں موجود تھی، مگر وہ کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا وغیرہ وہ لوگ کھا چکے تھے، بس سب کے درمیان میں بیٹھی وہ مسکراتے ہوئے سب کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اور یہ ساری فیملی اسے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت اچھے لگ رہے تھے۔ بیٹا میں تم سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے چچا جان کی بات سن کے فرزان نے کہا، نہیں میں آپ سے کوئی بھی اکیلے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے لہجے میں بالکل روٹھا پن سا تھا۔ چلو ٹھیک ہے پھر ہم لوگ چلتے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھے تھے۔ آپ لوگوں سے مل کے بہت اچھا لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے ان سے ملنے کے بعد واپس جا چکے تھے۔ آپ کو اپنے چچا جان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، شاید انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہو۔ میں اپنے ماں باپ کے مارنے والوں کے ساتھ یوں ہنستے مسکراتے نہیں رہ سکتا، اور وہ زبردستی آئے تھے، میں نے انہیں کوئی دعوت نہیں دی تھی۔ آپ غلط کر رہی ہیں، وہ آپ کی اپنے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ خون کا رشتہ ہے۔ وہ نرمی سے بولی، خون کا رشتہ ہے اور مجھے ان خون کے رشتوں سے نفرت ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، ایسے نہیں کہتے۔ اچانک وہ اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں ایسا بیہیو کر رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکائی اپنی آنکھیں بند کر گئی، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا کمرے کی طرف لے کے آ چکا تھا۔ تمہاری زبان بند کرنی پڑے گی، یہ کہتے ہوئے اسے بیڈ پہ لٹا کے اس کے اوپر جھکا۔ ویسے بھی ہمارا بیٹا 4 سال کا ہو چکا ہے، اس کا کوئی دوسرا بہن بھائی بھی ہونا چاہیے، تم اس چیز سے لگتا ہے بڑی بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی، اس کے پاس سے آتی ہوئی کلون کی مہک اور اس کے ہاتھوں کا لمس، یہ سب کچھ اسے بہت خوبصورت اور حسین لگ رہا تھا۔ زندگی کتنی پرسکون لگ رہی ہے نا۔ وہ سمندر کے کنارے اس کے کندھے سے سر ٹکاتے ہوئے بیٹھی تھی، اس کے بال ہوا میں رقص کر رہے تھے اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں بہت زیادہ پرسکون، اور پتہ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ صرف فرزان یوسف زئی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہم اتنی خوبصورت زندگی جی رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، لیکن شاید میں اس کی خوبصورتی کو آپ کی وجہ سے محسوس کر رہی ہوں۔ ہمیں یہ خوبصورتی دینے والے وہ ہیں، لیکن اس خوبصورتی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ہم دونوں کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہاشم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا۔ کیا آپ کو میں نے بہت زیادہ تکلیف دی؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں بہت زیادہ، بدلے میں نے آپ کو اس کے بدلے میں ایک اچھی سی نیوز بھی دے سکتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اچھا کون سی نیوز؟ اس نے حیرت سے منہا کی طرف دیکھا تھا۔ منہا نے اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ویسے آپ گیس بھی کر سکتے ہیں کہ ایسی کون سی بڑی نیوز ہو سکتی ہے جو آپ کو خوش کر سکتی ہے۔ اس کی بات سن کے وہ کافی دیر تک سوچتا رہا، مگر جیسے جیسے اندازہ ہوا تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا جو میں سوچ رہا ہوں تم بھی مجھے وہی بتانا چاہتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اب مجھے کیا پتہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مطلب میں بابا بننے والا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی، اور وہ ایک دم سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ بہت شکریہ مجھے اتنی بڑی نیوز دینے کے لیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ تمام باتوں کے بعد اسے حیرت ہوئی تھی، مطلب جنہیں ساری عمر وہ اپنے ماں باپ کا قاتل سمجھتا رہا تھا، حقیقت میں وہ تھے ہی نہیں۔ آج پہلی دفعہ اسے حقیقت کا اندازہ ہوا تھا، اور اس کے چچا جان ہر چیز کا بدلہ بھی لے چکے تھے، مگر اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ہمیشہ اس کا انتظار کیا، ہمیشہ اس کی طلب میں رہے، ہمیشہ اسے یاد کیا۔
آج جو حقیقت وہ اپنے چچا جان کے بارے میں سن رہا تھا، یوسف کیا میں چچا جان سے مل سکتا ہوں؟ کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے کتنا انہیں برا بھلا کہا، کتنی تک انہیں تکلیف دینے کی کوشش کی۔ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، ہاں بابا جان کمرے میں ہیں، تم جا کے ان سے مل سکتے ہو، کیونکہ ابھی تک اسے یہی چیز تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اتنا کچھ تباہ کر چکا تھا، اتنا کچھ برباد کر چکا تھا، اتنے لوگوں کی مدد کر چکا تھا، اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا صرف اس کے لیے۔ بے چینی کی بات تھی تو وہ یہ تھی کہ اس کے ماں باپ کو مارنے والے، اس کے خاندان کو تباہ کرنے والے زندہ ہیں، مگر ان کا بدلہ تو اس کا چچا لے چکا تھا، مطلب ہمیشہ سے ان کے خون میں بہادری شامل تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چچا کرسی پہ بیٹھے ہوئے کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ خون کی کشش، اپنوں کی محبت آج ایک دفعہ پھر سے اس کے دل میں جاگی تھی۔ وہ آ کے ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا، ان کے گھٹنوں پہ سر رکھا تو آنکھوں میں سے نہ جانے کتنے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا تھا ایک دن تمہیں سچ پتہ چل جانا تھا، اور میں انتظار کرتا تھا کب تمہیں سچ پتہ چلے گا، تم کب آؤ گے، کب میں سینے سے لگاؤں گا، کب میرے بے چین دل کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ وہ محبت سے بولے تو وہ ان کے سینے سے لگ گیا تھا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگے۔ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا تم یہاں ہمارے ساتھ، ہمارے پاس ہو، مگر ایسا نہیں ہو سکا، لیکن اب میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ لیکن وہ یہاں رک نہیں سکتا تھا، واپس جانا چاہتا تھا، مگر آج سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ آج وہ پرسکون تھا، اس نے فتح حاصل کر لی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا، اور انہیں سوات کی حسین وادیوں میں کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ لوگ دوبارہ دبئی میں آ چکے تھے۔ آج اسے کسی چیز سے کوفت محسوس نہیں ہوئی تھی، کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچی تھی۔ آج وہ پرسکون تھا، سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا اس خوبصورت شہر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے ہوئے کہنے لگی، بہت شکریہ میری زندگی کو اتنی خوبصورت بنانے کے لیے۔ کبھی مجھے اولاد سمجھتے ہیں تو کبھی مجھے بیوی سمجھتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ اس کے گرد بازو حائل کرتا ہوا مزید اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔